اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا کے بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کیوں بھیا اب اس کی آواز پھٹ جائے گی جب میری بڑھ جائے گی، کیونکہ میرے پاس جو آواز ہے وہ دین کی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ مشین کی ہے. And being always superior, greater than machine. Being gift of God and machine gift of scientist. حضرات گرامی، میں نے ایک ایسی آیت کو آج ٹاپک بنایا ہے جو بہت مشہور ہے، very 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 famous, اور not only famous but most important too. یہ صرف مشہور نہیں، اہم بھی ہے. میں نے جو آج آیت چنی ہے یہ اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ کیا بتاؤں کتنی اہم. بیانڈ دی لمٹ اہم ہے. ہمارے سوچنے سمجھنے سے زیادہ اہم ہے. اب اس سے سمجھو کہ اتنی اہم ہے کہ کوئی نمازی ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے. ایک رکعت بھرتا نہیں ہے. اگر اس آیت کو نہیں پڑھے گا تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. یہ آیت سورہ فاتحہ کی ہے اور فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا کچھ آپ بھی تو بتائیے. ہاں، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے. چاہے فرض تو ہو یا واجب تو ہو، کمپلسری تو ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم نماز میں کسی رکعت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس سین تک کوئی سورہ پڑھو، یو آر فری. کہیں سے 3 آیتیں پڑھ لو، یو آر فری. کوئی ایک لمبی آیت جس کے 3 ٹکڑے ہو سکے پڑھ لو، یو آر فری. لیکن کسی رکعت میں فاتحہ نہ پڑھو، نماز نہیں ہوتی. فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. نہیں سمجھے؟ اللہ کی بات سمجھے. فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. چاہے فتویٰ یہی دو کہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے
पैदा हों तो फातिहा, मर जाएं तो फातिहा, तीसरे दिन फातिहा, 10वें में फातिहा, 30वें में फातिहा, 40वें में फातिहा, बरसी में फातिहा, और कोई ना मरे तो 6वीं में फातिहा, 11वीं में फातिहा, 12वीं में फातिहा, मुहर्रम की 10 को फातिहा। और मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा के कायल हैं और फातिहा की बारगाह में जरा पास कायल हैं और फातिहा की तरफ इतना मायल हैं कि हिंदुस्तान में रहे तो फातिहा, पाकिस्तान में रहे तो फातिहा, इंग्लिस्तान में रहे तो फातिहा, अरबिस्तान में रहे तो फातिहा, हद तो यह है कि कब्रिस्तान में रहे तो फातिहा। इतना कायल हैं, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा के कायल हैं। और उसी अल्लाह को ये भी मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा का नाम सुनेंगे तो चेहरे की ज्योग्राफी बिगड़ जाएगी, चेहरे की ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। और द ज्योग्राफी ऑफ द बेस्ट चेंज इनटू तिब्बत का पठार, अच्छा खासा इलाका नेपाल बन जाता है। पूरा यूपी का इलाका जैसे नेपाल बदल गया हो, पहाड़ियां उभर आती है, उससे में उनका चेहरा बदल जाता है। तुम फातिहा से इनकार करते हो, तुम फातिहा नहीं पढ़ोगे, बंदा होके कहते हो फातिहा नहीं पढ़ूंगा। मेरी बनाई हुई जमीन पर चलते हो, फातिहा से इनकार करते हो। मेरे बनाए हुए आसमान से नीचे रहते हो और फातिहा से इनकार करते हो। मेरा दिया हुआ खाते हो तो फातिहा से इनकार करते हो। मेरी दी हुई अक्ल का मिस यूज करते हो। तुमको 4 किताब पढ़ा दिया तो तुम इनकार करते हो। तुम्हें बुखारी तो समझ में नहीं आई और बुखार में पढ़ गए तुम इनकार करते हो। तुमने अपने को समझा क्या है? मैं क्रिएटर हूँ, तू क्रिएटेड है। मैं सस्टेनर हूँ, तू सस्टेन्ड है। मैं मेंटेनर हूँ, तू मेंटेन्ड है। मैं अनलिमिटेड हूँ, तू लिमिटेड है। मैं कादिर हूँ, तू मकदूर है। मैं जाहिल हूँ, तू मजबूर है। तूने ऐसा समझ कैसे लिया? मेरे बंदे सुन, ये हो सकता है कि तू अपने मकान में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपनी दुकान में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपने इज्तिमा में फातिहा न पढ़े, लेकिन नादान सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा ना तो तुझको तेरे घर से उठाकर मैं अपने घर में लाऊंगा। फजर में 4 फातिहा पढ़वाऊंगा, ज़ोहर में 12 फातिहा पढ़वाऊंगा, असर में 8 फातिहा पढ़वाऊंगा, मगरिब में 7, और सोने नहीं दूंगा जब तक 17 फातिहा न पढ़। जब तक 17 फातिहा, तो फातिहा पढ़ते वो भी है, फातिहा पढ़ते हम भी हैं। तो जब दोनों पढ़ते हैं तो काहे को झगड़ते हैं? जो चीज कॉमन हो जाती है वो डिस्प्यूट से बाहर हो जाती है। तो फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, फजर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ज़ोहर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, असर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। मगर दोनों के पढ़ने में फर्क है। हम मसरूर होके पढ़ते हैं, वो मजबूर होके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सिराते मुस्तकीम है, सिराते सही नहीं। सही को राइट कहते हैं और गलत को रॉन्ग। तो राइट जो है वो रॉन्ग का मुकाबले का है और ये टेढ़ा के मुकाबले में सीधा है। मुस्तकीम लफ्ज है जिसके माने स्ट्रेट के आते हैं, राइट के नहीं आते। तो वो एक तर्जुमा तो ये गलत हुआ। और दूसरे वो बोले शो अस, ओ अल्लाह शो अस। हम कहते हैं ओ अल्लाह गाइड अस, और वो मेरे साथ कह रहे हैं शो अस, हमको दिखा। मैं सोच में पड़ गया, इतना बड़ा मौलवी अभी सीधा रास्ता देख ही नहीं पाया है, दूसरे को क्या दिखाएगा? जब खुद ही देखने की बात कर रहा है तो हम सुन्नी
راستے پر چل رہے ہیں تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ ہمیں چلا؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، جو چیز حاصل ہو جائے اسے حاصل نہیں کر سکتے، جو چیز ریسیوڈ ہو جائے اسے ریسیو نہیں کر سکتے، جو مل جائے اسے لے نہیں سکتے، اس لیے کہ تو مل چکی ہے، لوگے کیا؟ تو جب سیدھے راستے پر ہم چل رہے ہیں تو ہمیں کیوں کہا ہم نے رب سے کہ ہمیں چلا، ہمیں چلا؟ یا کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں چل رہے ہیں؟ شبہہ پیدا کرنے والے نے یہ ڈاؤٹ پیدا کر دیا، یہ ڈاؤٹ کریٹ کر دیا مائنڈ میں کہ جب ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو
million years, he devoted his best life in the worship of Allah Almighty. But after the dishonor of Prophet Adam, the dishonor of Prophet destroyed his worship, his labor and his post and his dignity and his position. تو معلوم ہوا کہ جنت میں جانے والا جب لوز کر سکتا ہے تو نجد میں جانے والے کیوں نہیں لوز کر سکتے؟ بھارت کا نمک کھانے والے کیوں نہیں لوز کر سکتے؟ جب فرشتوں کا پڑھانے والا کافر ہو سکتا ہے تو بچوں کے پڑھانے والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ پتہ چلا مالک کوئی خود نہیں چلتا، خود نہیں چلتا، جب خدا لے چلتا ہے تب بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے. اسی ریئلٹی کو ہم مانتے ہوئے التجا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو لے کر. کیونکہ مولا لے چلے گا تو بات کچھ اور ہوگی، اللہ لے چلے گا تو بات کچھ اور ہوگی. اے اللہ تو لے کر، اہدنا گائیڈ اس ٹو اسٹریٹ پاتھ، ہمیں سیدھے راستے پر لے چل. ہوئے اسٹریٹ پاتھ، سیدھے راستے پر چلا. کون ہے سیدھا راستہ؟ ویری سیدھا راستہ. کیا شکل، کیا پہچان ہے سیدھے راستے کی؟ کون ہے سیدھا راستہ؟ اس کی ایک تفسیر میں بیان کروں، پھر آگے کو بڑھتا ہوں. سیدھے راستے کو شارٹیسٹ پاسبل وے سے آپ کو لے
نبی آپ کی کوالٹی کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ. رسول داعی الی اللہ. رسول کا کام ہے اللہ تک لے جانا. اللہ کا کام ہے رسول تک لے جانا. میرے مالک مجھے رسول تک کیوں پہنچا دے؟ رسول مجھے خدا تک پہنچا دیں گے. اسی لیے میں نے دھیرے سے پوچھا اے اللہ تم تو دھیرے سے بولنے والوں کی بھی سنتا ہے, دھیرے سے بولنے والوں کی بھی سنتا ہے. مالک میں دھیرے سے پوچھتا ہوں کہ جب اپنے ہی تک بلانا تھا تو مجھے نبی کے پاس کیوں بھیجا؟ مجھے نبی کے پاس کیوں بھیجا؟ میں جاؤں نبی کا کلمہ پڑھوں تب تجھ تک آؤں گا. تو نے ڈائریکٹ کیوں نہیں بلا لیا؟ کل اسی سے سمجھ جا کہ میں ڈائریکٹ والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں ایک ایسا واقعہ بیان کروں گا کہ چاہے ہمالیہ رہے نہ رہے ہل جائے, اور چاہے گنگا کا ترنگا اڑ جائے, اور چاہے جمنا کی سانس بند ہو جائے, اور چاہے نرمدا کی راہ کا وجود ختم ہو جائے, مگر میرے ایگزامپل کو کوئی ہلا نہیں سکتا. ہمالیہ ماؤنٹین may be moved but nobody can move my example. So solid, so established, so weighty and heavy, and so permanent and deep. اور وہ یہ ہے ایک واقعہ ایسا کہ کوئی سخت انکار نہیں کر سکتا, کوئی کورس آف اسکول انکار نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے, کیا بولوں, پہلے تو شارٹ میں سنو پھر ڈیٹیل میں. میں نے عمر ابن خطاب سے پوچھا آپ کو اللہ ملا کب؟ او عمر فاروق پلیز ٹیل می اللہ ملا کب؟ اے عمر تم کو اللہ ملا کب؟ شارٹ میں جواب ملا رسول اللہ ملے جب. اللہ ملا کب؟ تو جب عمر کو بغیر رسول کے خدا نہیں ملتا, مولویوں کو مل جائے گا؟ دماغ خراب ہے. عمر ابن خطاب کو خدا بغیر نبی کے نہیں ملا. So you can't get Allah without prophet. So why are you trying without prophet? رسول ملے تب خدا ملا. میں نے پوچھا اور یہ عمر کون ہے؟ آج کیا ہے وہ تو اللہ کا رسول جانے, پر ایمان لانے سے پہلے کیا تھے مت پوچھو, پلیز مت پوچھو. ایمان لانے سے پہلے بڑے وہ تھے, سمجھ گئے, بڑے وہ تھے, ویری ڈیڈیکیٹڈ تھا. اور کیا بولوں, ایمان لانے سے پہلے ایک اشارہ کرتا ہوں, ویسا بمبئی میں بھی کوئی نہیں, بڑے وہ تھے. اور بڑا نام ہے نا ویسا دبئی میں بھی نہیں. اب تو کچھ سمجھ رہے ہوگے. آپ ایک بات اور, ویسا روم میں بھی نہیں. اب تو کلیئر ہو گیا ہوگا. بڑے وہ تھے. یہ ابو جہل بہت بڑا گنڈا تھا کہ نہیں؟ ابو جہل سے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی, بہت بڑا گنڈا تھا نا. ابو جہل بھی عمر کو دیکھ کر ڈرتا تھا. بڑے وہ تھے. اب تو کنسپٹ بن گیا, کیسے رہے ہوں گے. بڑے وہ تھے. پورے کعبے پہ قبضہ, کنجی جناب ابو طالب کے ہاتھ میں, اور دھمک ان کی. کچھ گنڈے ہوتے ہیں نا مافیا والے, مافیا کا بہت چکر چل جاتا ہے, لوگ ڈرتے جان بچاتے ہیں, یار جان ہے تو جہان ہے, بھاگے بھیا بھاگے, اپنی جان کو سیو کرتے ہیں. اب ان سے کب ڈرتے تھے؟ جب ابو جہل ڈرتا تھا تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کا کیا ہوگا؟ کب ڈرتے تھے کعبے پہ قبضہ ہو گیا اللہ نہیں ملا. بولے میں حجر اسود کو کس نہیں کرتا تھا. کس تو تم کر رہے ہو نا, میں کس نہیں کرتا تھا, چاہتا تھا. زبان سے چاہتا تھا, اللہ نہیں ملا.
39 ارب became Muslim. میرے خبر ہو گئے. کیا بولا؟ 39 مسلمان ہو گئے. یہ بیٹا سے غصے میں کھڑے ہو گئے. کعبے کے اندر سے دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے بچے سے کھڑے ہو گئے. 39 ہو گئے. اب 40واں میں نہیں ہونے دوں گا. تلوار نکالا, ہوا میں لہرایا اور غصے سے بولے 39 ہو گئے. اب 40واں نہیں ہوتے. The end. 39 is the last figure of Muslim. اب میں 40واں نہیں ہونے دوں. کیا بولے؟ 40واں. ارے سمجھا کرو, سمجھو گے نہیں تو آگے بڑھوں گا نہیں. بولے 40واں, 40 ہی نہیں ہونے دوں گا. 40واں. اور اچھے نہیں بولے, منہ کھلا کے تلوار نکال کر ہوا میں لہرائی کے, اس کی دھار دکھائی کے, اکھیاں نکال کے, کان کھلائی کے, سانس روک کے, غصے میں 39 ہو گئے. اب 40واں نہیں ہونے دوں گا. 40واں نہیں ہونے دوں. اب اگر کوئی نیو یارک میں کہے 40واں نہ کرو, 40واں نہ کرو تو جھگڑا نہ کرو. سمجھ جاؤ پرانی بولی ہے, بہت پرانی بولی ہے. 40واں نہیں ہونے دوں گا. ایک بات اور بتا دو, جب عمر بن خطاب نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا, تو کس حالت میں تھے؟ زور سے بولو نا. کفر کی حالت میں. جب کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا, کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں. معلوم ہوا اسی حالت میں لوگ ایسا بولتے ہیں. 40 میں نہیں ہونے دوں گا. اب ایک تلوار نکال کے بولے تھے تب تو ہمارے اوپر اثر پڑا نہیں. یہ تصویر نکال کے بولتے اس کا کیا اثر پڑے گا؟ وہ غصے میں بولے تو ہم ڈرے نہیں. یہ تو ستو کاکا کے بول کے ان سے کیا ڈریں گے؟ وہ پورا مکہ جن سے ڈرتا تھا, اس کی بولی سے تو ہم ڈرے نہیں. اور جو ڈالر پہ ڈر جاتا اس سے ہم کیا ڈریں گے؟ 40واں نہیں ہونے دوں گا. کیا بولے؟ 40واں نہیں ہونے دوں گا. اور ادھر مرسی آف اللہ از لوکنگ ہم. اللہ کی مہربانی عمر کو دیکھ رہی. کیا بولا تو؟ کیا سمجھتا ہے اپنے کو؟ میرے گھر میں سینہ تن کے چیسٹ کو نکال کے بولتا 40واں نہیں ہونے دوں گا. تو اپنے سمجھتا کیا؟ اٹھ میرے گھر سے اٹھ. 40واں ہونے نہیں دے گا. 40واں نہیں ہونے دے گا. چل تو میرے حبیب کے گھر. 40واں تم ہی ہو. 40ویں تم ہی ہو. بولے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا, 40واں نہیں ہونے دوں گا. اب وہ رسول کے پاس گئے اور ہم میرے سنی بھائیوں, نگاہ رسول نگاہ عمر سے, نگاہ عمر نگاہ رسول سے ٹکراتی ہے اور دامن عمر کو ڈھیلا کر
بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیم مومنٹ میں جب وہ دنیا میں آتا ہے ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ کتنا اس کا کیا سائز ہوتا ہے جانے دو آپ لوگوں نے دیکھا ہی کب ہے جو بھی ہوتا ہو اتنا بڑا وجود اور وسیلہ کتنا اس کا ابا پھر ابا ڈائریکٹ نہیں اس کا ابا پھر ابا کے 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 کل صبح تک کہو تو شاید حضرت آدم تک پہنچو اور یہ ایک سائڈ ہے اب ایک سائڈ باقی ہے اماں اما کی اما کی اما کی اما مدر اپ مدر اپ مدر اپ مدر اپ مدر اپ مدر اپ فجر تک کہو تو شاید حضرت حوا تک پہنچو ایک فٹ کا بچہ کروڑوں وسیلہ آوے وسیلے سے اور یہ جائیں گے ڈائریکٹ اور وہ بھی رحمان کا بغیر وسیلہ رحمان کا اب میں کہتا ہوں بغیر وسیلہ تم قبرستان تک نہیں جا سکتے جب تک 4 کاندھے کا وسیلہ کم سے کم ایک گاڑی کا وسیلہ قبرستان تک بھی ڈائریکٹ نہیں جا سکتے جب تک ایمبولینس کا وسیلہ کچھ تو چاہیے ایک آدمی بڑا تیز تھا بہت ڈائریکٹ والا تھا بڑا کڑک تھا بہت ہارڈ بہت سالڈ تھا ڈائریکٹ والا اپنے بچوں کو بلا کے بولا میں مر جاؤں تو ہاتھ نہ لگانا ڈونٹ ٹچ مائی باڈی آئی ول گو ڈائریکٹ ارے بھیا یہاں کا معاملہ تو 35 ڈگری سیلسیس پہ رک جاتا ہے 100 فارن ہائٹ پر 96 95 فارن ہیٹ پر آپ لوگ تو انڈیا میں تو 130 فارن ہائٹ ہوتا ہے اور مئی جون میں تو قیامت ہوتی ہے آخر کافروں کی وجہ سے موسم بڑا گرم ہے مگر غریب نواز کی وجہ سے کافی نرم ہے بزرگان دین سے بھی تو بھرا ہوا ہے ایک تھے اولیاء اللہ ارے سب کے پیر تو وہاں لیٹے ہوئے ہیں قادریہ چشتیہ نقشبندیہ دھولبندیہ سب کے پیر لیٹے ہوئے مجدد اعظم وہاں امام ربانی وہاں محبوب الہی وہاں غریب نواز وہاں قطب الاقطاب وہاں محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی وہاں بہرحال کہتے بھی ہیں اب یہ صاحب کہہ کر کے اور یو پی کی سڑی گرمی 50 ڈگری سیلسیس I think equal to 150 ڈگری 130 فارن ہائٹ کیا حال ہوگا اب وہ وصیت کر کے مر گیا ڈونٹ ٹچ مائی باڈی I will go direct بچے وصیت کے مطابق بولے ٹھیک ہے اور مرا مئی جون میں 2-3 دن تک تو ممبر آف دی فیملی برداشت کیے مگر پیشنٹ لوز ہو گیا ساری وہ لاش کو چھوڑ کر سارے بچے باہر ہو گئے اس کی اسمیل برداشت نہیں ہوئی 3 دن بعد اتنی گرمی میں سب چلے گئے وہ بیڈ اسمیل پھیل گئی پورے اسکائی میں آسمان میں ہواؤں میں اتنے میں ایک کوا آیا دیکھیں لٹریچر پر کن لوگوں کی نظر ہے ایک کوا آیا منڈیر پر بیٹھا منڈیر پر بیٹھ کر اس نے دیکھا باڑی رکھی ہے اڑ کے پاس آیا سونگا پہچان گیا اللہ کرے سمجھ بات آ جائے آیا باڈی کو سونگا پہچان گیا ٹچ نہیں کیا اڑ گیا پوری برادری پر اکٹھا کیا کو چودھری نے بلایا ہے لیڈر نے بلایا ہے سارے کالے کوے اکٹھا ہو گئے بولے گرو کیوں بلایا چل ایک مکان میں چل کہا کیا کہا چل کے دیکھ دیکھا ایک لاش رکھی ہوئی ہے تو کو نے پوچھا استاد کیوں بلایا کہا چل کے پہچان یہ وہی ہے جب زندہ تھا تو مجھے کہتا تھا مر گیا چل کے بدلا لینے بچے سب چھوڑ گئے ڈائریکٹ
जीना छोड़। एक बात और याद रखो वसीले में, जितना ऊपर जाने का प्लान हो ना, वसीला भी उसी हिसाब का हो। मान लो तुमको 3rd फ्लोर पे जाना है तो स्टेप्स का वसीला सफिशिएंट है, लेकिन 50 फ्लोर पे जाना है तब 50 फ्लोर सीने से जाओगे, सीने से जाओगे तो कंधे पे आओगे। जाते जाते लो ब्लड प्रेशर होगा, लो चढ़ते चढ़ते हाई ब्लड प्रेशर होगा, पीक पे पहुंच के लो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर ही खत्म हो जाए। On foot you are going and on the shoulder you are coming back. तो लिफ्ट का वसीला 50-40 फ्लोर पे जाना है तो लिफ्ट का वसीला। और अगर हमको 5000 फीट ऊपर जाना है, हेलीकॉप्टर का वसीला। अगर 30,000 फीट पर जाना है, विंग का वसीला। अगर 40,000 फीट ऊपर जाना है तो जम्बू जेट का वसीला लो। और चांद पर जाने का प्रोग्राम हो तो रॉकेट का वसीला लो। क्या मतलब, जितना ऊपर जाना हो वसीला भी उसी तरह मजबूत हो। एक खास साहब थे, उन्होंने बांस गाड़ करके ऊपर जा रहे थे। एक बांस गाड़ दिया जमीन में और जा रहे ऊपर। मैं पूछा खास साहब कहाँ जा रहे हो? हजरत 1 किलोमीटर ऊपर जाना है, 1 किलोमीटर ऊपर जाना है और बांस पे जा रहे हो। अरे उतरो, टूट जाएगा बांस, तो खड़ जाएगी सांस, नीचे आओ। अरे तुमको 1 किलोमीटर ऊपर जाना है तो जम्बू जेट का वसीला है। तो जितना ऊपर जाना हो उतना ही मजबूत वसीला हो। मेरे खुदा से ज्यादा कोई बुलंद व बरतर नहीं, मेरे खुदा से ज्यादा कोई बुलंद व बरतर नहीं, और वसीलों में मेरे रसूल से ज्यादा कोई मजबूत तर नहीं। इसलिए हमें रसूल का वसीला चाहिए। तो जब रसूल के वसीले के बगैर हम वहां जा ही नहीं सकते, हमें खुदा तक नहीं पहुंच सकते। एक बात और सुनो, वसीला झगड़े की चीज नहीं है। It is not matter of dispute. It is not matter of enmity. It is not matter to लफड़ा झगड़ा, हल्का या तगड़ा, जैसा भी हो, झगड़ा है। ये तो वसीले के मामले में तो मेरा नेचर है कि वो गरीब है डॉक्टर साहब। अगर मुझसे कोई कहे वसीला जरूरी है, वो वसीला जरूरी है, मैं कहूँगा बेशक। एक साहब मुझसे बोले वसीला जरूरी छे, ऐसा बेशक। एक साहब दूर से बोले वसीला जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। मैंने कहा बेशक। और हमारे भाई बहनों को शक हो गया, आज हाशमी बाबा को क्या हो गया। वो एक आदमी डॉक्टर साहब बोले वसीला जरूरी, मैंने कहा बेशक। वसीला जरूरी नहीं, बेशक। मैंने दोनों को बोल दिया बेशक, आपको हो गया शक। दोनों कैसे बेशक? देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन जरूरी और नहीं जरूरी। जरूरी बेशक, नहीं जरूरी बेशक, दोनों ठीक। मेरे ओपिनियन में वसीला मानना भी मानने वाला ठीक, और जो नहीं मानता वसीला नहीं मानने में ठीक। मगर एक्सप्लेनेशन सुनो भाई, तुमको ये ऊपर छत पे जाना है, अपस्टेयर, you want to go to upstairs, you are needy of steps, है ना? तुमको वसीला चाहिए ना ऊपर जाने के लिए, लेकिन छत पर से किसी को थ्रो कर दो तो नीचे आने के लिए वसीले की क्या जरूरत है? नीचे तो डायरेक्ट आएगा ना। तुमको 33,000 फीट इन द स्काई में जाना है तो तुमको एरोप्लेन का वसीला चाहिए कि नहीं ऊपर जाने के लिए? लेकिन किसी को
نیچے آ رہا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے. جملہ کے راوی سے محفوظ کرو. پلیز کیپ مائی دس سینٹینس ان دا سافٹ کارنر آف یور مائنڈ کہ اونچ کے لیے وسیلہ ہے، نیچ کے لیے وسیلہ نہیں. اللہ تعالی سیدنا مولانا محمد والا نے سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ساتھ وہ کھڑا ہونے لے گیا. رسول اللہ، اے اللہ ہمیں رسول تک پہنچا دے، رسول تک پہنچا دے، رسول تک پہنچا دے. آدم بھی نبی ہے، شیش بھی نبی. Adam is a prophet and Jesus is also prophet, messenger of Allah Almighty. Jesus selection of Allah Almighty, and through the Jesus he showed his power, his lordship, his might is right. جو اللہ نے چاہا کیا تو Jesus and holy Mary, Mary was holy woman and holiest woman in her period. But don't say, never think that Jesus is the Son of God. Why do you say Son of God? Because he is a fatherless. A man who is a fatherless, his father is God. If your theory, if you are sincere in your aqidah, if you are sincere in your opinion that a man who is fatherless, his father is God, so what do you say about Adam? He is a fatherless and motherless both. Why he is not son of God? وہ بغیر ماں باپ کے جو ہو وہ تو پیغمبر ہے، بندہ ہے، اور جو اماں کے ساتھ ہو مارکل. Jesus is a miracle of Allah Almighty, but 50% miracle and 50% miracle. Without father, this is the miracle, but not without mother. تو ماں کے پیٹ میں جو پروسیجر ہے وہ سب ایڈاپٹ ہوا، بس بغیر فادر کے وہ پریگننٹ ہوئی. تو یہ ماریکل ہاف ہی تو ہے. آدم میں تو فل ماریکل ہے، نہ ماں ہے نہ باپ. پھر بھی نہ سمجھایا آپ. تو آدم علیہ السلام سے پروفٹ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی معجزہ لے کر آیا، معجزہ لے کر آیا، ماریکلز لے کر آیا، کرامتیں لے کر آیا، عقلوں کو حیران کرنے والی طاقت لے کر آیا. ہمارے انگلی سے اگر انجیکٹ کیا جائے تو بلڈ نکلے گا، تمہاری انگلی سے خون نکلے گا، مگر نبی کی انگلی سے پانی نکل رہا ہے. ہم ایسے رات بھر کرتے رہیں، رات بھر ہاتھ ہلاتے رہیں تو ایک تارا، ون اسٹار ول ناٹ موو، ایک تارا بھی ہلے گا نہیں. تارا تو تارا، یہ غبارہ بھی نہیں ہلے گا. ہاتھ کرتے رہو، یہ بہت بھی نہیں ہلیں گے، مگر میرا نبی اگر انگلی ہلا دے تو چاند کے جو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ہاتھ ہلا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. حکم دے دے تو جھاڑ اپنے جڑ سے جڑ سے اکھڑ کر قدموں میں آ جاتا ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پلیز کیپ مائی دس ون مور سینٹینس ان دا سافٹ کارنر آف یور مائنڈ. وہ یہ کہ ہر نبی معجزہ لے کر آیا. آدم معجزہ لے کر آئے، شیش معجزہ لے کر آئے، نوح معجزہ لے کر آئے، کلیم اللہ معجزہ لے کر آئے.
Okay, now I'm teaching English. We can't find any another man in history like Muhammad who performed the duties of three men at the same time. He performed the duties of three men at the same time. For he was a founder of a religion, he created a new kingdom and he gave birth a new nation. Three duties which is completed by Holy Prophet is the only one historical personality in human history. From Adam to Jesus and Jesus to Hashmi and Hashmi to last day of the world. We can't find any another man in history like Muhammad. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم تاریخ میں دوسرا آدمی پا نہیں سکتے. تین کام کرنے والا آج تک دنیا میں جنم نہیں لے سکا. اکیلے تینوں کام کیا ہو. اگر کسی نے فاؤنڈیشن آف ریلیجن کیا تو کمیونٹی نہ بنا سکا, اور اگر اس نے کمیونٹی بنا دیا تو نئی گورنمنٹ نہ بنا سکا. Jesus is the founder of a religion, but he is not founder of any kingdom. Gautam Buddha was a founder of a religion, but he is not created any kingdom. He loves kingdom. He loves kingdom. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah or Gandhi, both are the founder of a community and nation, but they are not founder of any religion. مگر یہ دنیا کا پہلا اور آخری نبی ہے, فرسٹ اینڈ لاسٹ میچلیس ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ, کہ تینوں کام اکیلے کیا ہے. ایک مذہب کی بنیاد ڈالی جس کا نام ہے اسلام, ایک نئی حکومت بنائی جس کا نام ہے خلافت راشدہ, اور ایک نئی قوم بنائی جس کا نام ہے مسلمان. یہ تینوں کام پروفٹ محمد کے علاوہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے. تو دنیا بنانے کیوں نہیں کا کرنا پڑا جائے, کیوں نہیں کا کرنا پڑا جائے, جو جس کے جیسا کوئی تھا نہیں, ہے نہیں, رہے گا نہیں. مگر اس میں ایک توجہ چاہوں گا, بہت اس نے کہا ہے we can't find, we cannot find بول رہا ہے, یہ نہیں بولا we couldn't find. اگر وہ یہ کہتا we couldn't find تو ڈاؤٹ ہوتا یہ نہیں پا سکا, شاید دوسرا پا جائے. وہ بڑے شیورٹی کے ساتھ کہتا we can't find, ہم پا نہیں سکتے, اس لیے کہ جب خالق رسول نے ثانی رسول بنایا نہیں تو تاریخ کی ہمت نہیں کی ثانی پیش کرے. تم میرے نبی کا ثانی کیا پیش کرو گے, نبی کا سایہ تو پیش کر نہیں سکتے, ثانی کہاں سے پیش کرو گے. تو رسول بے مثال ذات ہے, ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہے, یہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم. ارے ہم تو نعمتوں کی تعریف نہیں بولتے, نعمتوں کی تعریف نہیں بولتے. یہ بھی ہمارے یہاں نعمت ہے, بچہ پیدا ہوا, جس دن پیدا ہوا اللہ کا کرم ہے, ہم اس کی پیدائش نہیں بھولتے. جس دن دیش آزاد ہوا, آزاد ہوا, ہم نہیں بھولتے. ابھی یہ جولائی میں آزاد ہوا تھا نا, کہ امریکہ کب آزاد ہوا, بالکل آزاد ہو گیا. اتنا تم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آزاد اتنا ہو جائے گا. یہ کب فری ہوا, کس تاریخ کو, 4 جولائی کو, 4 جولائی کو فری ہوا, ایک دم فری ہو گیا, ہر معاملے میں فری, 1 2 3 بھی نہیں, بالکل فری, ایک دم فری ہوگا 4 جولائی کو. وہ کون امریکن ہے جو 4 جولائی کو امپورٹنٹ نہ سمجھتا ہو, وہ کون پاکستانی ہے جو 14 اگست کو امپورٹنٹ نہ سمجھتا ہو, وہ کون ہندوستانی ہے جو 15 اگست کو امپورٹنٹ نہ سمجھتا ہو. ابے 15 اگست, 14 اگست, 4 جولائی, یہ کیلنڈر کی ڈیٹ نہیں ہے, یہ فریڈم کی ڈیٹ ہے. یہ بربادی کی تاریخ نہیں ہے, یہ آزادی کی تاریخ ہے. تو وہ دن